वेलकम बैक। तो नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले हम खुदा के ख़ुदाम से सीख रहे थे खुदा की तंबीह। मुराद ये है कि किस तरह खुदा में कभी कभी मलामत करता है, किस तरह खुदा में तंबीह देता है। तो बराह रास्त तो ऐसा नहीं होता कि खुदा कहे कि मैं तुम्हें तंबीह कर रहा हूँ। कुछ हालात ऐसे होते हैं, औकात ऐसे होते हैं, चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि ईमानदार समझ सकता है कि ये खुदावंद की तरफ से है मुझ पर। जैसे अय्यूब की किताब के अंदर अय्यूब ने शैतान का नाम तक नहीं लिया। वो हर बात खुदा से करता है। उसे पता था कि ये खुदा सब कुछ कर रहा है, और वो एक तंबीह थी, एक तरह की मलामत थी। अय्यूब को बहुत कुछ मिला था, लेकिन अभी उससे एक प्रोसेस से गुजरना था ताकि वो इस मुक़द्दस किताब का हिस्सा बन सके। तो इसी तरह मैं और आप कभी कभी दुखों से गुजरते हैं, और एक सवाल हमारे दिलों में अंगड़ाई लेता है कि ऐ खुदावन, क्यों मुझ पर ये गुर्बत, मुझ पर ये मुसीबत, मुझ पर ये बीमारी, मुझ पर ये जुदाई, मुझ पर ये तन्हाई, ये सारा कुछ क्यों है? तो बाइबल जवाब देती है कि ये हमारी तरबियत के लिए है। तो खुदा की तंबीह क्या होती है हम मज़ीद सीखेंगे, और मैं गुजारिश करूँगा ब्रदर करण परवेज़ से कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि खुदा की तंबीह क्या होती है। जी ब्रदर जी। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि तंबीह जो है ये खबरदारी है, मलामत है। किसी बात के बारे में आगाही करना जो है ये असल में तंबीह है। तो मैं इसकी वजूहात पर गौर करना चाहता हूँ कि हमें तंबीह की क्यों ज़रूरत है, इसकी वजह क्या है। सबसे पहले जब हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं, मिसाल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान जो है वो एक गुनाह में या ऐसे काम में वो बिजी हो जाता है और वो उस पर चलना शुरू कर देता है, और उसे कोई समझाने वाला नहीं होता, तंबीह करने वाला नहीं होता, इसलिए वो उस पर चलता जाता है। और वो जब आखिर में पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि ये राह जो है ये खतरनाक है। मैं इसकी मिसाल देना चाहता हूँ। अगर हम किसी शहर के लिए सफ़र कर रहे हैं, तो अगर हमें उस रास्ते का नहीं पता तो हम थोड़ा सा चलते हैं और फिर किसी से पूछ लेते हैं कि क्या ये राह उस शहर को जा रहा है। अगर हम नहीं पूछते तो हम बहुत आगे निकल जाते हैं और बाद में हमें पता चलता है हमारा ये ट्रैक ही नहीं था, हम गलत ट्रैक पे आ गए। फिर हमारा टाइम भी ज़ाया होता है और भी बेशुमार जो वक्त है वो ज़ाया होता है, और भी हाँ जी बिल्कुल बेशुमार चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर हम उस रास्ते पर चलने के पहले या उस जब ट्रैक को देखते हैं तो हम पूछ लें तो फिर वो हमारे लिए बेहतरी है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम इंसान जो है वो एक राह पर चलते जाते हैं और हमें अगर कोई तंबीह करने वाला ना हो तो हम नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए तंबीह जो है ये नहायत ज़रूरी है, और खुदा जो है वो अपने लोगों को तंबीह करता है। और इसकी एक और बड़ी खूबसूरत वजह हमें मिलती है कलाम मुक़द्दस में से। अगर हम पहला कुरिन्थियों और उसका 11वां बाब और उसकी 32वां देखें तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। यहाँ पर लिखा है, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। खुदा के लोग जो है खुदा उनसे प्यार करता है, और वो नहीं चाहता कि हम दुनिया के साथ मिलजुल जाएं, क्योंकि हम गीत गाते हैं, दुनिया में रहूंगा ना दुनिया जैसा बनूंगा, दुनिया में रहूंगा यीशु जैसा बनूं। तो यहाँ पर जो खूबसूरत बात हमें मिलती है वो ये है कि खुदा का तरबियत करने का मकसद ये है कि हम आखिर में दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरें, क्योंकि जो सज़ा हमें इस जगह पर मिल जाएगी वही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि वो थोड़ी है। और इसलिए खुदा का बंदा दाऊद जो है वो फरमाता है ज़बूर नंबर 119 में उसकी 71 आयत में, वो कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीखूं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम थोड़ा सा दुख पाते हैं और हम खुदा पर बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। हमारे लोग, हमारे अजीज जो है वो कहते हैं कि क्या सारी मुसीबतें हमारे लिए, क्या सारे दुख हमारे लिए हैं, क्या सब कुछ जो भी बुरा है वो सब का सब हमारे लिए। याद रखें, हाँ जी। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर खुदा आपसे प्यार करता है तब भी आप दुख में हैं। अगर आप में कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी नाराजगी आ गई है, अगर आप में आपके किरदार में थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी या खराबी आ गई है, तो खुदा आपको जरूर सीधे राह पर लेकर आएगा, आपको तंबीह करेगा। क्योंकि हमारी आयत जो है वो ये बताती है कि खुदा जो है अपने बेटों को तंबीह करता है। लिखा है कि खुदा जिससे मोहब्बत रखता है वो उसे तंबीह करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उससे घोड़े भी लगाता है। तो इससे मुराद ये है कि हम खुदा के प्यारे हैं। सान मिसाल है कि
اگر ہم کسی کو عزیز رکھتے ہیں، اگر ہم کسی سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تب بھی ہم اسے سمجھاتے ہیں۔ ہر کسی کو نہیں ہم جا کر سمجھانا شروع کر دے کہ بھائی یہ نہیں کرنا، بھائی وہ نہیں کرنا، بلکہ جو ہمارا عزیز ہے، جس سے ہم پیار کرتے ہیں، ہم صرف اسی کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ اس چیز سے بچ جاتا ہے۔ میں ایک بڑی خوبصورت بات بتا کر اسے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگہ تھی اور وہ خدا پر بڑا پختہ ایمان رکھتی تھی، اور ایسا ہوا کہ اس کا ایمان بڑا پختہ تھا، اور وہ ایک شہر میں رہتی تھی، اور وہاں پر جو ہے وہاں پر سیلاب آ جاتا ہے اور وہ ڈوبنے لگتی ہے، سب لوگ ڈوبنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ وہاں پر جو ہے ایک بوٹ آتی ہے حکومت کی طرف سے، اور وہ انہیں بٹھا کر لے کر جانا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اس بزرگہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں آؤ بیٹھو تاکہ تم یہاں ڈوب نہ جاؤ۔ وہ کہتی نہیں تم جاؤ، میرا خدا پر ایمان ہے، وہ مجھے بچا لے گا۔ تو جب وہ بوٹ پر سب بیٹھ جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، تو پانی جو ہے اس کی گردن تک آ جاتا ہے۔ پھر ایک ہیلی کاپٹر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ کیونکہ آپ ڈوبنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جاؤ، میرا خدا پر ایمان ہے، وہ مجھے بچا لے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بزرگہ جو ہے وہ اس پانی میں ڈوب کر مر جاتی ہے، اور وہ خدا سے جا کر گلہ گزاری کرتی ہے کہ تو مجھے بچانے کے لیے نہیں آیا، میرا ایمان تجھ پر تھا۔ خدا کہتا ہے کہ وہ لوگ کس نے بھیجے تھے؟ کیا وہ میرے کہنے کے مطابق تیرے پاس نہیں آئے؟ میں اس بات کو اس لیے یہاں پر کوڈ کر رہا ہوں کیونکہ بعض دفعہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہم سے بات نہیں کرتا، خدا ہمیں تنبیہ نہیں کرتا، تو کیا خدا ہم جو ہیں وہ تنبیہ نہیں کرتے؟ کیا وہ خدا کا منہ نہیں ہے؟ کیا خدا نے انہیں نہیں بھیجا؟ کیا خدا کے کہنے کے مطابق وہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ پھر کیوں آج لوگ مسیح کو قبول نہیں کر رہے؟ خادم گھر گھر جا کر بتا رہے ہیں یسوع آنے والا ہے، توبہ کر لو، یسوع آنے والا ہے، لیکن لوگ انسنا کر رہے ہیں اس بزرگہ کی طرح۔ یاد رکھیں کہ یسوع نے، خدا نے ہمیں چنا ہے تاکہ ہم خدا کی آواز کو لوگوں تک پہنچا سکیں، لیکن اگر ہم اس بزرگہ کی طرح نادانی کرتے رہیں گے تو ہم ڈوب سکتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک اور چیز کوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ مقدس نوح، خدا نے انہیں تنبیہ کی کہ دنیا تباہ و برباد ہونے والی ہے، دنیا غرق ہونے والی ہے، تو اپنے گھرانہ کے بچاؤ کے لیے کشتی تیار کر۔ اور وہ خدا کی بات پر کان لگاتا ہے، خدا سے خبردار کرتا ہے، خدا سے بتاتا ہے، خدا سے کہتا ہے کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد جو ہے وہ دنیا تباہ و برباد ہوگی، اور وہ کشتی کو بناتا ہے۔ اور جب وہ خدا کی تابعداری کرتا ہے، خدا کی خبرداری کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو سب دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے، لیکن وہ اور اس کا گھرانہ محفوظ رہتا ہے۔ آج ضرورت یہ ہے کہ میں اپنے ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو خدام آپ کے پاس آتے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ خدا کا منہ ہے، وہ خدا کی آواز لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ نینوا میں جب خدا کا بندہ یونا جاتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ خدا کی آواز نہیں ہے۔ جب خدا کا بندہ جا کر بتاتا ہے کہ 40 دن کے بعد نینوا تباہ و برباد ہونے والا ہے، وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہم سے ہم کلام ہوا ہے، اور خدا نے ہی اس بندہ کو بھیجا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہاں بادشاہ سے لے کر سب جو ہیں، ادنا سے لے کر اعلیٰ تک سب جھک جاتے ہیں اور ٹاٹ اوڑھ لیتے ہیں اور خدا ان کی ذریعے میں توبہ کرتے ہیں۔ تب خدا جب ان کو تنبیہ کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، تب وہ خدا کی تابعداری کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہم تیرے وفادار ہیں۔ اور لکھا ہے کہ خدا ان پر رحم کرتا ہے، اور پھر وہ اس شہر سے اپنے غضب کو ہٹا لیتا ہے، وہ اپنا ارادہ بدل لیتا ہے، کیونکہ خدا کا رحم جو ہے وہ نہایت ہی خوبصورت ہے، وہ اس کے غضب کو ٹال دیتا ہے۔ لیکن آج ضرورت ہے خدا کی آواز سننے کی، آج ضرورت ہے خدا کی تنبیہ کو سننے کی، کیونکہ ہم سن نہیں رہے۔ اگر ہم سن رہے ہیں تو ہم عمل نہیں کر رہے، اگر ہم عمل بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ضروری ہم سنیں، کیونکہ لکھا ہے رومیو کے خاتمے اس کے 10ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ آج لوگ کلام کو سننا نہیں چاہتے، آج لوگ خادموں کو سننا نہیں چاہتے، آج لوگ زیادہ وقت جو ہے وہ دوسری چیزوں میں صرف کرتے ہیں، لیکن وہ خدا کے کلام سے دور ہیں۔ اگر آپ خدا کی تنبیہ کو، جو خدا کا زندہ کلام ہے، اس کو نہیں سنیں گے تو کس طرح سے خدا کے حکموں پر عمل کر سکیں گے؟ یہی تو خدا کی تنبیہ ہے۔ جی شکریہ برادر جی، خدا آپ کو بہت ساری برکت دے۔ آپ نے خوبصورت انداز میں اور خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین سے شیئر کی ہیں کہ وہ کون سے ذرائع ہیں جو خدا استعمال کر کے ہمیں تنبیہ کرتا ہے۔ تو ناظرین، خدا کس طرح تنبیہ کرتا ہے، آگاہی کیسے دیتا ہے، ملامت کیسے کرتا ہے؟ یہ نہیں کہ خدا آسمان سے آواز دے گا دیکھو یہ میں خدا ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں۔ خدا ذرائع استعمال کرتا ہے، اپنے خادموں کے وسیلے سے، لوگوں کے وسیلے سے، حالات کے وسیلے سے خدا ہم سے ہم کلام ہو کر ہمیں تنبیہ کرتا ہے
آگاہی دیتا ہے جس سے ہم روحانی اعتبار سے آگے بڑھتے ترقی کرتے ہیں. تو مزید ہم سیکھیں گے خدا کی تنبیہ. مراد یہ کہ خدا ہمیں کیوں ملامت کرتا ہے, کس طرح آگاہی دیتا ہے, کون سے ذرائع استعمال کرتا ہے جن سے ہم روحانی اعتبار سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو مزید ہم سیکھیں گے, اور میں گزارش کروں گا جناب برادر وسیم شاہ صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو یہ سکھائیں کہ خدا کی تنبیہ کیا ہے اور کس طرح خدا کرتا ہے اور یہ کس قدر ہمارے لیے ضروری ہے. جی برادر جی. خدا قدوس کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کے درمیان میں موجود ہوں, اور آپ سب کا, آپ کی ٹیم کا, اور خاص کر ڈائریکٹر ڈیوڈ صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ ان کے وسیلے سے یہاں پہ ہم خدا کے کلام پہ بات چیت کر رہے ہیں. اس حوالے کو جب میں دیکھتا ہوں تو اس حوالے میں کچھ مرکزی الفاظ ہیں جن کو ذرا ہمیں غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے دکھ سہنا, اور دوسرا ہے تربیت پانا, اور پھر تنبیہ, خدا کی تنبیہ. عہد قدیم میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ عہد قدیم میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے عہد قدیم کے لیے, خاص کر استثناء میں, وہاں پہ ڈیٹرونومی لاجک ہے جو بیان کرتی ہے, جس سے یہ مراد ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا, یعنی کہ شرائط کنڈیشنل. اگر ہم 28واں باب استثناء پڑھیں تو وہاں پہ ہمیں یہ برکات کا بھی اور لعنتوں کا بھی ذکر ہے, مشروط ہیں. اور یہی وہاں پہ کنسیپٹ موجود تھا. وہاں پہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر ہم پر ہماری زندگی میں کوئی دکھ ہے, تکلیف ہے, تو وہ ہمارے کسی نہ کسی گناہ کا سبب ہے. لیکن جب ہم عہد جدید میں آتے ہیں, عہد مسیح میں جب آتے ہیں, تو مسیح ہمیں اس ٹوٹل کنسیپٹ کو چینج کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور وہ جب ہم یہاں پر آتے ہیں عہد نامہ جدید میں, تو ہمیں یہ دکھ سہنا یہ خاص کر ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے, اور ہم ایسے اس کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ یہ راہ ہے, زندگی سے جڑا ہوا نا. مسیح نے وہ کہا نا, میرے پیچھے آنا چاہتا سلیب اٹھا, اور بالکل ہمیں یہ خدا کے ساتھ جوڑتا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم بات چیت کر رہے تھے, جب گلبرٹ بھائی کانٹیکسٹ بتا رہے تھے, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے, پھر بھائی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا, تو میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایسا فرد بشر نہیں ہے جو کلام مقدس میں مرقوم ہے جس نے دکھ نہ پایا ہو. آدم سے لے کر ہمیں یوحنا تک سبھی کو ہم دیکھتے ہیں, اور خاص کر جب عہد جدید کی بات کرتے ہیں تو کون سا ایسا شاگرد ہے جس نے دکھ نہیں پایا. اور ہم اگر کہیں, ہم بحیثیت ایماندار اگر یہ بات کہیں کہ ہمیں دکھوں سے نہیں گزرنا چاہیے, تو پھر ہماری راست بازی پر تھوڑا سا شک آ جاتا ہے کہ ہم اگر راست بازی پھر کس کو کہتے ہیں. ہم کیا خدا سے, جیسے وہ آپ نے کوٹ کیا کہ ایوب کی بات, وہ کہتا ہے کہ ہم صرف سکھ ہی سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں جب آتے ہیں تو خداوند ان دکھوں کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے پیچھے آنا چاہتے ہو تو اپنی خودی کا انکار کرو. متی 16ویں باب میں, پھر لوکا 14ویں باب میں ہم اس کا ذکر دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے پیچھے آنا چاہتے ہو تو اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے ہو لو. تو اٹ مینس کہ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ہم اسی طرح سے, یہ ہماری دکھ, ہماری جو تکالیف ہیں, ہمارے جو مشکلات ہیں, یہ ہماری مسیحی زندگی کا حصہ ہیں. اگر ان سے کوئی کنارہ کرنا چاہے, اگر وہ کہے کہ میں خوش رہوں, تو وہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پرانے عہد نامہ میں مشروط ہے, وہاں پہ حکم نہیں ہے دکھ, لیکن عہد جدید کے اندر تو دعوت ہے, دکھ اٹھا اور بشارت کا کام سر انجام دے. ضرور ہے کہ ہم بہت سارے دکھ سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل. یہ کیری آن پلیز. بالکل جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جلال کو پہنچا, کیسے جلال کو پہنچا, دکھ سہ کر جلال کو پہنچا. اگر ہم کہیں کہ ہم ایسے ہی جلال کو پہنچ جائے تو وہ تو پھر ہم نہیں پہنچ سکتے. ہاں, اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی. تو ہمیں آج دیکھیں, اور میں اس کو یہاں پر جو دیکھنا چاہتا ہوں, اب اگر میں تنبیہ پہ بات کروں اور پھر تربیت پانے کے اوپر بات کروں, تو
یہاں پر جو گلبرٹ بھائی نے بات کی کہ جو فرزندیت ہے یہ بڑا اہم لفظ ہے. تربیت اسی کو ملتی ہے جو پیارا ہے. مطلب دشمن کو یا جس سے آپ مخالف ہو اس کو آپ تنبیہ کیوں کرو گے؟ اور جب مجھے یاد مخالف کہہ رہی ہے جس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو کیوں تنبیہ کرو؟ اسے دیکھیں، جب میں اکثر دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں آج کل، آپ جانتے کہ یہ نشے کی جو لت ہے وہ لوگوں لگ گئی ہے، تو ہم نے ان کو چیختے چلاتے دیکھا جن کا وہاں پہ کوئی لگتا پپتا بیٹھا ہوتا ہے. دوسرے بیٹھے رہے، میں آپ کیا کریں گے؟ اپنی بائک لے کر گزر جائیں گے، میں کیا پرواہ ہے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، بالکل میں آپ کی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور لوگ لا تعلق ہو کر گزر جاتے ہیں، تو کیونکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، اگر وہ ان کا اپنا نہیں ہے تو وہ چلے جاتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو اس کا اتنا دکھ نہیں ہے، لیکن اگر ان کا اپنا ہوگا تو پھر وہ اس کا دکھ کرتے ہیں. تو لہٰذا میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر جب فرزندیت کی بات کرتے ہیں تو یہ خاص باپ سے جوڑتے ہیں. یہ خاص کر جب بات ہوتی ہے، بات ہو رہی ہے ایک دنیاوی باپ کی، لیکن جب یہاں پر جو مصنف ہے عبرانیوں کا وہ کہتا ہے کہ یہ اگر دنیاوی باپ کی ہم تنبیہ میں رہ کر اتنا ہم اس سے تحمل سیکھتے ہیں یا اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو ہمیں پھر اس کی تعظیم کیسے نہیں کرنی چاہیے جو ہمارا روحانی باپ ہے، جو ہمیں تنبیہ کرتا ہے، جس کی ہمیں تابعداری میں رہنا چاہیے اور ہمیں اس سے کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جب مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی، میں بات کرنا چاہ رہا تھا، جب یہودیوں سے کہا گیا، جب یہودیوں سے یسوع المسیح بات کر رہے ہوتے ہیں تو یسوع کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی وہ نہیں ہیں، ہم تو ابراہم کے اولاد ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا باپ ابراہم نہیں ہے. تو وہ کتنا ایک قسم کا غلط محسوس کرتے ہیں. اور یہ وہی لفظ ہے جو یہاں ہمارے اردو میں جو لفظ بڑا کرخت قسم کا، جو جیسے گلبرٹ بھائی نے کہا کہ یہ بہت غلط محسوس کیا جاتا ہے. یہاں پر انگلش میں سے بوسٹرڈ کہا گیا، اردو میں سے حرام زادہ کہا گیا. حرام زادہ وہی ہوتا ہے جس کا باپ نہ کوئی ہو. تو جب آپ تنبیہ نہیں محسوس کرتے تو اسی لیے وہ تنبیہ جب محسوس نہیں کر رہے تو پھر یسوع نے کہا تم اپنے باپ سے نہیں ہو، تم ابراہم سے نہیں ہو. اگر تم ابراہم کے ہوتے تو میری بات سنتے. تو اٹ مینس کہ خدا کی بات اگر کو ہم سنتے ہیں تو ہم اس کے فرزند بن جاتے ہیں، اور فرزند بننے کے لیے ہمیں اس کی تنبیہ میں رہنا ہے، اس کی تربیت میں رہتے رہنا ہے. اور میں اس کو لاسٹ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب یسوع مسیح یہ بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم میری صلیب نہیں اٹھاتے، اگر تم اپنی صلیب نہیں اٹھا کر میرے پیچھے نہیں آتے تو تم میرے شاگرد نہیں. اور یہاں پر خدا کہتا ہے کہ اگر تم تنبیہ نہیں، یہ مصنف کہتا ہے عبرانیوں کا، کہ اگر تم تنبیہ خدا کی محسوس نہیں کرتے یا اس کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے تو تم خدا کی فرزندیت میں نہیں ہو. تو یہ دونوں باتیں آپس میں ریلیٹ کرتی ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا آج ہم خدا کے فرزند ہیں؟ اگر فرزند ہیں تو ہمیں تنبیہ بھی اور تربیت کو بھی اختیار کرنا ہے. تھینک یو. جی شکریہ برادر جی، خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے اور خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے اور کثرت سے استعمال کرے. آپ نے بھی دیگر ہمارے بھائیوں کی طرح خوبصورت انداز میں اور بڑے مخصوص الفاظ استعمال کر کے اس مضمون کو جو ہے اجاگر کیا ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا تاکہ ہم روحانی اعتبار سے ترقی کریں. تو ناظرین، خدا نے بڑی محنت کے ساتھ اچھے الفاظ میں اور جامع طور پر ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ جب کبھی ہم دکھوں سے گزریں، مصیبتوں سے گزریں، تو اس کا مطلب قطعی طور پر ہمیں برباد کرنا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھانا ہے. خدا کے خادم ڈاکٹر بلی گرام اپنی کتاب ہر مجدون میں لکھتے ہیں کہ ہماری اندھی اور بہری اور گونگی اور سوئی دنیا کے اندر دکھ خدا کے لاؤڈ سپیکر کی طرح کام کرتے ہیں اور ہم چیخ اٹھتے ہیں. اور خدا کا بندہ ڈاکٹر بلی گرام لکھتا ہے کہ دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں فوراً گھٹنوں کے بل لے آئے دعا کے لیے. وہ صرف دکھ ہے جو فوراً ہمیں گھٹنوں کے بل چکا دیتے ہیں. فطری اعتبار سے میں اور آپ آرام، سہولت، لگژری لائف، یہ سب چیزیں پسند کرتے ہیں، لیکن زبور نویس کہتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کو متکبر بنا دیتی ہیں. کچھ لوگ روحانی اعتبار سے متکبر ہو جاتے ہیں، اور خدا کبھی کبھی ہمارے غرور کو توڑنے کے لیے، پست کرنے کے لیے، انکسار، عاجز بنانے کے لیے خداوند کچھ ایسے آلات استعمال کرتا ہے جو ہمیں دردناک اور تکلیف دہ دکھائی دیتے ہیں
ताहम उस वक्त हम रूहानी एतबार से तरक्की कर रहे होते हैं। और यहाँ पे इब्रानियों का मुसन्निफ कलीसिया को बताता है कि जब कभी हम दुख उठाएं या पाएं तो बेदल ना हो, बल्कि रूहानी एतबार से खुशी मनाएं। और यीशु मसीह ने भी मत्ती की इंजील के अंदर कहा कि जब तुम दुख उठाओ तो खुशी करो, शादमान हो। तो यकीनन ये बिल्कुल बात हमारी फितरत के खिलाफ है कि भला दुखों में कौन खुशी मनाता है, दुखों में कौन तालियां बजाता है। और पौलुस रसूल जब रूहानी एतबार से वो बलूगत तक पहुंच चुका था तो कहता, उसने लिखा करंथस के नाम जब ख़त, वहाँ पे कहा कि जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं उन सब में मेरा दिल खुशी से लबरेज हो जाता है। यह है रूहानी बलूगत की अलामत। जब कभी मैं और आप दुख उठाते चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं तो मतलब कि अभी हम बच्चे हैं, हमें बहुत सीखने की ज़रूरत है। तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर कोई भी ऐसा रास्तबाज नहीं जो दुखों में से ना गुजरा हो। बाइबल मुक़द्दस को पहले सफ़े से लेकर आखिर तक बारीक बिनी से पढ़कर देखें। हर मुक़द्दस शख्स, हर रास्तबाज बहुत सारे दुखों में से गुजरा। जिसने जितना दुख उठाया वो उतना ही बुलंदियों पे पहुंचा। तो हम जब दुख उठाएं तो परेशान ना हो, बल्कि घुटने टेक कर दुआ करना शुरू कर दें ताकि खुदा की आवाज़ को सुन सकें। खुदावन आज की गुफ्तगू के वसीले से, इस सारे तबादला ख्याल से आपको बहुत सारी बरकत दे। और अगर आप दुखों में से गुजर रहे हैं तो खुदा उनकी मर्जी जानने की कोशिश करें कि खुदा आपसे क्या चाहता है। जुड़े रहिए होशाना टीवी से और बाखबर रहे बाइबल मुक़द्दस के अमीक और गहरे बेदों से, ताकि आप रूहानी एतबार से तरक्की करते चले जाएं और खुदावंद के नाम को जलाल दें। और ये साथ साथ बताता चलूँ कि होशाना टीवी के तमाम प्रोग्राम्स अब यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। अब वहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं और बरकत पा सकते हैं। अब इजाज़त दें अपने होस्ट पास्टर पत्रस सदीक को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। आमीन।